औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आज 1 जनवरी 2023 शुरू होगी, दिन है एतवार का और हम फसल हमद पढ़ रहे हैं। अब मैं सिर्फ रवानगी में अशार के नंबरिंग बोलूँगा। पुराना कुछ बाब ने कहा है कि वो पीछे से वो नंबर बोलते हैं, फिर वहाँ जाना पड़ता है। तो वो किताब की तरतीब के लिए वो किताब अभी भी तकमील के मराहिल में थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह किताब तकमील के मराहिल से गुजर चुकी है, तो अब मैं नंबरिंग बोलूँगा। शेर नंबर 59 पढ़ेंगे। 59 विच सुथराइयाँ उस बनाया तैनू कर नज़र तू कर्मा बन के रह सदा तू उसदा मंगता फिर ओ सांबे सब शर्मा। अब विच सुथराइयाँ उस बनाया तैनू कर नज़र तू कर्मा। विच सुथराइयाँ सफाइयों के अंदर बनाया, नज़र करो, कर्मा कर्म उसकी मेहरबानियों पर नज़र करो। बन के रह सदा तू उसदा, हमेशा तू उसका बन के रह। मंगता मांगने वाला, फिर ओ सांबे सब शर्मा, सांबे संभालना, फिर वही तेरी सारी शर्मों को संभालने वाला है, तुझे किसी मैदान में रुसवा नहीं होने देगा। यहाँ पर रब की शान बयान हो रही है। रब की एक और खूबसूरत आदत का इजहार हो रहा है कि तू अगर बंदे देखे, उसने तुझे एक नापाक निजस पानी के कतरे से बनाया और फिर तुझे माँ के पेट में ज़िंदगी दी, सफाइयाँ दी, सेहत दी, तमाम जिस्मानी मामलात को ऐसा तरीके से अक्सर तकवीम के मराहिल तक लेकर गया, तुझे हर तरह की ताकत से तुझे आबाद किया। फिर उसने तुझ पर नज़र करम की और तुझ पर ये बात वारद की कि तुझे मुज़क्कर रहना है या मोनस रहना है, यानी तुझे नर बनकर पैदा होना है या मादा बन के पैदा होना है। ये सब निज़ाम उसका है। रूह ज़मीन पर जितने भी लोग हैं, वो जब आपस में मियाँ बीवी का मुआनका होता है, आपस में दोनों का मिलाप होता है अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से हसूल औलाद के लिए, तो ना बीवी और ना मियाँ दोनों को ये सोच नहीं होती कि लड़का हो या लड़की हो। वो इस बात को जहन में रखते नहीं है। ये तो मालिक की शान है, चाहे तो लड़का बना दे, चाहे तो लड़कियां बना दे। और उसने तुझे कितने सुथरे तरीके से बनाया। तो अपने हाथों को देख, अपने ऊपर गौर कर, अपनी जिस्मानी साख देख, उसने तुझे कितनी खूबसूरती से कितना सुथरा बनाया। कर नज़र तू कर्मा, तो उसके कर्मों के ऊपर, उसकी मेहरबानियों के ऊपर नज़र क्यों नहीं रखता? नज़र कर, उस पर नज़र रख। बढ़ के रह सदा तू उसदा मंगता। जब तू माँ के पेट में था तो कौन सी मुलाजमत करता था? तो कौन सा कारोबार बिजनेस करता था? तेरे रब ने तुझे बता दिया, तुझे समझा दिया कि मैं बादशाह हूँ, तू मेरा मंगता है। वन तुमुल फुकरा, तुझे सारे मेरे फ़कीर हो, तुम सब अल्लाह के मांगते हो, सब अल्लाह से मांगने वाले हो। तुम कभी बादशाह तो हो नहीं सकते। तुम माँ के 6 इंच के पेट में क्या कारोबार करता था? कौन सी इबादत करता था? कौन सा तेरे कारोबार के ज़राए थे? नहीं, तुझे तेरे रब ने माँ के 3 पर्दों में रिज़्क दिया, तुझे ज़िंदगी दी और तुझे ये बात बता दी, बंदे अगर मैं गौर न करूं तो माँ के पेट से मुर्दा पैदा हो, मैं करम ना करूं तो तेरे जिस्मानी अज़ा को पूरा कौन करे, मैं अगर अपनी नज़र रहमत ना करूं तो तेरी जिस्मानी साख्त को बेहतर कौन करने वाला है? कोई नहीं। तो रब यहाँ बता रहा है, तू मेरा मंगता है, तू मेरा भिखारी है, तू मेरा फ़कीर है,
تو مجھ سے مانگنے والا ہے، تو مجھ سے مانگے گا، کیونکہ میں تیرا بادشاہ ہوں، میں تیرا پالن ہار ہوں، اور میں ہی تجھے عطا کروں گا۔ تو یہاں شاعر کہتا ہے کہ تو اس کا منگتا بن کر کیوں نہیں رہتا؟ جب تو اس کا منگتا بن کر رہے گا، پھر سامنے سب شرما، تو تیرے زندگی کے ساتھ جو ایسے معاملات ہیں جو تیری شخصیت کو خراب کر سکتے ہیں، تجھے بے پرد کر سکتے ہیں، تجھے رسوائی دے سکتے ہیں، اگر تو رب کی بھکاری رب کا بھکاری نہیں بنے گا تو کون ہے تیرا پرسان حال؟ اگر تو خود کو رب کے حوالے کر دے، اگر تو خود کو رب کے حوالے کر دے، تو مجھے بتا اے بندے، کون ہے تجھے رسوا کرنے والا؟ تب تو رب کے بندوں میں شمار ہو جائے، رب کا محبوب بن جائے، رب کا پیارا بن جائے، تو تیری سب شرما کج لے گا، یعنی تیری عزت بڑھائے گا، اور تیری زندگی، تیری شخصیت کے اندر وہ تمام منفی پہلو جو تیری ذات کے لیے، تیری شخصیت کے لیے وجہ رسوائی بن سکتے ہیں، وہ ان کو چھپا دے گا، اور تیری بزرگی کو، تیری دانائی کو، تیری پڑھائی کو سب لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے گا۔ شعر نمبر 60 پڑھ رہے ہیں۔ اوہی پچھسی درد تیرے نو جو تینو پالن والا، اوہی پچھسی درد تیرے نو جو تینو پالن والا، چھڑ دے کوڑے کول تے وعدے، رب ہے چالن والا، رب ہے چالن والا۔ وہی پچھسی، وہی پوچھے گا، وہی پوچھے گا تمہارے دردوں کے بارے میں، جو ہے تجھے پالنے والا۔ چھڑ دے کوڑے کول تے وعدے، سب لوگوں کے جھوٹے کول کاتوں کو چھوڑ دے، رب ہے چالن والا، تیرا رب تجھے چلائے گا، تیرا رب تجھے چلائے گا۔ اب یہاں پر شاعر کہہ رہا ہے جی، واہ واہ سبحان اللہ، بندہ بیمار پڑ جائے، ڈاکٹر آ جائیں، والدین آ جائیں، سارے آ جائیں، ایک وقت ہے وہ سارے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، بندہ اپنے سر پر، اپنے رحم و کرم پر ہوتا ہے، تو اس لمحے خدا اس کی پوچھ کرتا ہے، اس کا خیال رکھنے والا ہے، اس پر نظر کرم کرنے والا ہے۔ جب حضرت ایوب کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، اور جب کیڑے نیچے گرتے تو اٹھا کے دوبارہ زخم پہ رکھتے تھے، تو کسی نے پوچھا ایوب یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا میرے رب نے میرے جسم کے اندر سے ان کرم کہتے ہیں کیڑے کو، ان کرموں کا، ان کیڑوں کا رزق رکھا ہے، تو میں ہوتا کون ان سے ان کا رزق چھیننے والا؟ پھر کیا ہوا جب اللہ نے یہ سخاوت اپنے محبوب کی دیکھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی، اور سوئے اٹھے صبح دیکھتے ہیں کہ جسم چاندی کی طرح چمک رہا ہے۔ اب ایک مثال ہے کہ بندے کو ہاتھ پہ چوٹ لگی ہو، جب اس کی چوٹ ٹھیک ہو جائے، اس سے کتنی خوشی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے ایک بندے کے جسم کے اوپر یہ معاملات تھے کیڑوں کے، اللہ نے درست کر دیے، تو جب دیکھا نا اپنے ہاتھوں کو، تو آپ نے رونا شروع کر دیا، آپ نے رونا شروع کر دیا۔ کسی نے پوچھا ایوب آپ رو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کو تو اللہ نے شفا دے دی۔ آپ روتے، غش پڑ گئی آپ کو، آپ اٹھتے پھر روتے، پھر بے ہوش ہو جاتے۔ کسی نے پوچھا یہ کیا معاملہ، یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ کہا ساری باتیں اپنی جگہ درست ہیں، ایوب کو صحت بھی مل گئی ہے، شفا بھی مل گئی ہے، جسم بھی پہلے سے زیادہ خوبصورت اور چمکدار ہو گیا ہے، لیکن ایک بہت بڑا دکھ ہے، جو ایک بار صبح اور ایک بار شام کو آواز آتی تھی نا، ایوب کی حال ہی، ہائے ہائے، اب وہ آواز آنا بند ہو گئی ہے، اب وہ آواز آنا بند ہو گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس آواز کو، اس طلب کو، اس کرم کو میں نے کھو دیا، تو مجھے اللہ نے صحت دے دی ہے، لیکن مجھے سنبھالنے والا تو وہی تھا۔ تو یہاں شاعر آپ سے کہہ رہا ہے، پڑھنے والوں سے کہہ رہا ہے کہ وہی پوچھے گا تیرے دردوں کے بارے میں، وہی تجھے پالنے والا ہے، وہی تجھے پالنے والا ہے، تجھے جوان کرنے والا ہے۔ کتنے خوبصورت چہرے ہیں آپ کے، روشن چہرے۔ جب آپ چھوٹے سے تھے تو ایسے تو نہ تھے، اس نے پال پوس کے بڑا کیا، پھر عمر کے اس حصے میں پہنچ گیا جس حصے میں وہ بوڑھا ہو گیا، لیکن رب پھر بھی پیار کرتا ہے۔ میں رب کی گنت میں آتا ہوں، رب کی گنتی میں آتا ہوں، ہم سارے اس کے شمار میں ہیں۔ وہ ہمیں پالنے والا ہے، ہمیں رزق دینے والا ہے۔ ابھی روئے زمین کی تمام جاندار چیزیں بیدار ہو چکی ہیں، ان جگہوں پر جن جگہوں پر سورج نکل رہا ہے،
تو رب کعبہ کی ذات ہر ایک کے رزق کا بندوبست کرنے والی ہے. کس نے آج زمین کے کس حصے پر کیا کھانا ہے، چڑیا نے کیا کھانا ہے، زمین پر رینگنے والی چونٹی نے کیا کھانا ہے، ہوا میں اڑنے والی چیل نے کیا کھانا ہے، زیر زمین کیڑوں نے کیا کھانا ہے، پانیوں کے اندر مچھلیوں نے کیا کھانا ہے، مگرمچھ نے کیا کھانا ہے، کچھوے نے کیا کھانا ہے. زمین پر ایسے کیڑے بھی جو بیٹا نظر نہیں آتے عام آنکھ سے، الیکٹرون مائکروسکوپ سے بھی نظر نہیں آتے، انہوں نے کیا کھانا ہے. ہر ایک کا بندوبست کرنے والا ہے، ہر ایک کو رزق دینے والا ہے، ہر ایک کو عطا کرنے والا ہے، ہر ایک کو پالنے والا ہے. چھڑ دے کوڑے کول تے وعدے، چھوڑ دے لوگوں کی جھوٹی تسلیوں کو. تیرے لیے یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یہ بنا دیں گے، وہ بنا دیں گے، سب جھوٹ ہے، فراڈ ہے. رب ہے چلن والا، چلن چلن سے نکلے. رب ہے تمہیں چلانے والا، تمہیں رب چلائے گا. اور یہ چلنا قدموں پر بھی شمار نہ کرو، اس کے دو معنی ہے، ایک لفظی معنی ہے، ایک اصطلاحی معنی ہے. لفظی معنی ہے قدموں پر چلنا، اور اصطلاحی معنی ہے ہر میدان میں فتح دینا، ہر مقام پر جیت عطا کرنا. بہت سوکھا رب کو راضی کرنا، بہت سوکھا ہے رب سے پیار کرنا. رب کی بزرگی کے بے انتہا واقعات میں سامنے بیان کرتے رہتا ہوں. اب ایک نئی بات کی طرف غور کرتے ہیں، ایک نئی چیز کی طرف غور کرتے ہیں. یہ باتیں اتنی کرنے کا مطلب یہ ہے پترو کہ رب کی بزرگی کو تسلیم کرنا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ تسلیم کرو، تسلیم کرتے ہو بیٹے، تسلیم کرتے ہو، اور عقیدت سے اور محبت سے اور مودت کے ساتھ رب کی طرف چلو. آؤ ایک ایسی بات کی میں ایک ایسے راہ سے پردہ اٹھا رہا ہوں کہ تم سن کر حیران ہو جاؤ گے. مسور کی دال کھاتے ہو نا؟ مونگ پھلی بھی کھاتے ہو، سنتے جانا میری بات کو. مونگ پھلی بھی کھاتے ہو، اس کے بعد گندم بھی کھاتے ہو نا بیٹے، گندم بھی کھاتے ہو، مکئی بھی کھاتے ہو، مکئی بھی کھاتے ہو، انگور بھی کھاتے ہو، سیب بھی کھاتے ہو، بادام بھی کھاتے ہو، چلغوزے بھی کھاتے ہو. یہ تمام چیزیں کہاں سے پیدا ہو رہی ہیں؟ کیوں جی ایسا ہی ہے، سچی بات ہے نا، زمین سے پیدا ہو رہی ہے. لیکن میرے پترو ایسی کیا بات ہے کہ چنے کی دال 180 روپے کلو ہے اور بادام 2000 روپے کلو ہے؟ توجہ ہے؟ چنے کی دال 180 روپے کلو ہے. مہنگائی ہے ماشاءاللہ ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ. میں مثال دے رہا ہوں، 180 روپے کی کلو دال ہے چنے کی اور 2000 روپے کلو بادام ہے. دونوں پیدا زمین میں ہوئے. جب دونوں پیدا ایک زمین میں ہوئے، ایک سورج کی تپش لی، ایک سورج سے گرماہٹ لی، ان چلتی ہواؤں سے آکسیجن لی، ہوا لی اور طاقت پائی اور صحت مند ہو گئے اور اچھا پھل بن گیا. تو یہ کیا بات ہے میرے بچے کہ چنے کی دال اس کلو ہے اور دوسرا جو ہے بادام 2000 روپے کلو ہے. تھوڑا اور نیچے آ جائیں تو آپ دیکھیں یہ جو مونگ پھلی آپ کھاتے ہو، یہ آج کل تو 300 روپے 600 روپے کی کلو ہے، لیکن یہ تو تیار کرنے کے بعد لکڑی جلا کر بھوننے کے بعد اس کی یہ قیمت ہے. اب حساب لگا لو 200 روپے کلو، میں مثال دے رہا ہوں. اب 180 روپے کلو دال زمین سے نکلی اور یہ بادام بھی زمین سے نکلے. اب یہ راز کیا ہے؟ یہ راز ہے میرے رب کا، یہ شان ہے میرے رب کی. میرا رب یہ بتا رہا ہے، یہ سمجھا رہا ہے کہ جن کو اللہ نے اپنے قریب کر دیا وہ مہنگے ہوتے ہیں، اور جو کسی وجہ سے اللہ سے دور رہے ان کے اندر کوئی قیمت نہیں پڑتی، وہ اپنا معیار وہاں تک نہیں بنا سکتے. اب دیکھا آپ نے، زمین تو زمین ہے، یہ زمین کے اندر کیا تاثیر ہے. لوگ کہتے ہیں فلاں زمین پر بادام لگاؤ تو اچھا ہوتا ہے، پہاڑی مقام پر بادام لگاؤ تو اچھا ہوتا ہے، پنجاب کی طرف جنوبی علاقے کی طرف آپ یہ فصل لگاؤ تو اچھی ہوتی ہے. زمین ایک جیسی ہے، لیکن پیدا ہونے والی جو اجناس ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ ہے. دیکھو چنوں کی دال 180 روپے کلو ہے، اس کے اوپر چھلکا نہیں ہے، لیکن تول کے لوگ بادام کا چھلکا پھینک دیتے ہو، گری نکالنی پڑتی ہے. یہ راز کیا ہے؟ یہ راز اللہ بتا رہا ہے کہ جو بندے میرے قریب ہوتے ہیں ان کی قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے، اور جو مجھ سے دور ہوتے ہیں، جو اس معیار میں نہیں آتے، جو اس کھاتے میں نہیں آتے، ان کا معیار، ان کی قیمت کم ہوتی ہے.
आगे चलते हैं। हाथ भी ऐसा खराब है। आगे चलते हैं जी, शेर नंबर 61 पढ़ते हैं। अब ये शेर सुनने वाला है। वांग तिफल में रज रज रोया, कीते सौ सौ टंगारे, उस करम बिन पुछियो कीता, मैनू वध वध दिते सहारे। वांग तिफल, वांग तरह, तिफल कहते हैं बच्चे को। वांग तिफल बच्चे की तरह मैं रज रज रोया। अच्छा, जी भर के रोना, रोना और रज रज के रोना, ये फर्क है। मतलब मार्फत की तरफ बात जा रही है। शायर ने जो शेर लिखे हैं ना, किसी मोहब्बत में लिखे हैं, किसी कैफियत में डूब के लिखे हैं। ये नहीं कि उनकी काबुल उठाया, पेंसिल उठाई ना, अपने मुर्शद पाक के दर के टुकड़े खाए, मुर्शद पाक की बारगाह में इस्तगासा पेश किया और तब ये किताब की लिखी। वांग तिफल में रज रज रोया, कीते सौ सौ टंगारे। टंगारे पंजाबी पोटोहारी जुबान का लफ्ज है, टंगार से निकला है। किससे निकला है? टंगार, नखरे, नखरे करना, झूठ मूठ की अदाएं बनाना। छड़ उस करम बिन पुछियों कीता, उसने बिन पूछे कर्म कर दिया। मैनू वध वध दिते सहारे, और मुझे भरपूर सहारा दिया। आओ अपने छोटे बहन भाई की तरफ आ जाओ, जो छोटा है, बाजार में अपनी मां के साथ जा रहा है। कोई बच्चा ले लीजिए आप, बाजार जा रहा है, उसे कोई चीज पसंद आ गई। तुम्हारे दिलों की जान, तुम्हारी धड़कन की धक धक शाहजैन को ले लेते। उसे कोई चीज पसंद आ गई, वो मां से बोलता है कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। तो मां बात को टाल देती है। वो फिर बात मां की काट कर फिर बोलता है, मैंने फलां चीज, देख लो ना, घर में बच्चे मौजूद हैं, आप देख लो, मुझे फलां चीज लेनी है। मां तवज्जो नहीं करती है, बाप तवज्जो नहीं करता, अपने काम में मसरूफ है। ये नहीं कि तवज्जो नहीं करते, तवज्जो क्यों नहीं करते? तवज्जो करते हैं, बात समझा रहा हूं। तो फिर जनाब वो थोड़ा सा मुंह टेढ़ा करेगा, ये टंगार कर रहे, मुझे लेनी है, मुंह बसोरेगा, मुझे लेनी है, नहीं तवज्जो देंगे। उसे आसपास की फिक्र नहीं है, उसकी सारी तवज्जो माँ की तरफ है या बाप की तरफ है कि मुझे ये चीज़ लेनी है। और देखो उसका ईमान कितना मजबूत है। आज लोग कहते हैं कि वसीले की ज़रूरत क्या है। वो छोटा बच्चा भी जानता है कि माँ बाप के वसीले के बगैर मैं चीज़ यहाँ से उठा भी नहीं सकता। हाय हाय हाय, आज लोग वसीले का भी इनकार करें। अस्तगफिरुल्लाह, मेरा मौजू नहीं, मैं सिर्फ नहीं जाता। तो फिर जब आप उसको घसीट के दूसरी दुकान पर लेकर जाएंगे किसी अपनी चीज़ लेने के लिए, तो वो कहेगा नहीं जी, वो तो चीज़ पिछली दुकान पर रह गई। हाय हाय हाय, अगली दुकान पे उससे अच्छी चीजें पड़ी होंगी, लेकिन उसकी आंख को वो चीज भागी है। वो रोएगा जब वो अपने आप से बाहर होगा ना, जब उसका जोर नहीं चलेगा ना माँ बाप की तवज्जो की तरफ, तो वो रोना शुरू कर देगा ताकि उसकी तरफ तवज्जो दे, ताकि उसकी तरफ तवज्जो करें, उसकी तरफ देखें ये कुछ मांग रहा है। फिर जब वो तो जो थोड़ी सी बढ़ाएंगे, वो देखेगा मेरी तरफ देख रहे हैं, वो रो टंगार करेगा, हाय मैं लेने लेने, शोर शराबा शुरू कर देगा। तो बंदा अपने रब से इस तरह क्यों नहीं मांगता? जैसा छोटा बच्चा अपने माँ बाप का मोहताज है, इस तरह बंदा अपने रब से क्यों नहीं मांगता? रब के तो बड़े महबूब बंदे हैं, रो के मांगते हैं, किस किस अदा से मांगते हैं। तो इस बच्चे की इस आदत को देखो और समझो इस चीज को कि तू भी अपने खुदा से ऐसे मांग जो 70 माओं से बढ़कर प्यार करता है। ये तो एक बेचारी माँ है जो 70 माओं से बढ़कर प्यार करता है। कभी रात का पिछला पहर हो ना, तू मुसल्ले पे हो ना, तो रोकर उससे मांगना, ना दे तो फिर मुझे पकड़ना, दिल फकीर को पकड़ना। तो यहां शायर कह रहा है कि बच्चे की तरह मैं तो बहुत रोया, कीते सौ सौ टंगारे, मैंने बड़े बहाने किए, बड़े ड्रामे किए, बड़े टंगार किए, बड़े लच्छन किए कि जनाब मेरी बात पूरी हो जाए। फिर क्या हुआ? अब सुनो सुनो सुनो,
اس کرم بن پچھیوں کیتا، اس کرم بن پچھیوں کیتا، مجھے آکسیجن کی ضرورت تھی، اس نے مجھے دی نا، بن پچھیوں دے دی نا۔ چلے جو ہسپتالوں میں وینٹیلیٹر پہ لوگ منتقل ہیں، ٹیبل دوائیوں سے بھرے پڑے ہیں، گھر والے کہتے ہیں یا اللہ اس کو پردہ دے دے، اس باپ کو پردہ دے دے، بچے کہتے ہیں، ماں کو پردہ دے دے، بچے کہتے ہیں ہمارا دفتر خراب ہو رہا ہے، ہمارا کاروبار خراب ہو رہا ہے، ہماری نوکریاں خراب ہو رہی ہیں، یا اللہ تو پردہ دے دے، میری ماں کو پردہ دے دے، میرے باپ کو پردہ دے دے۔ دکھ ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اگر وہ بن پوچھے تم پر کرم کرتے، میں مثال کر دیتا ہوں جی، ابھی چھوٹا بچہ گھر میں شاذین ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے، اس کی ہوش و حواس میں نہیں ہے، اس کی ذہن و گمان میں بھی نہیں ہے، اسے ماں بلاتی کہتی یہ لے 50 روپیہ لے لے، اس کی خوشی کی انتہا کیا ہوگی؟ اسے یہ نہیں پتا کہ میں نے 50 کا لینا کیا ہے، لیکن اسے یہ خوشی ہے کہ مجھے کچھ ملا ہے میری ماں سے، مجھے میری ماں سے کچھ ملا ہے۔ تو ماں نے تو پوچھے بغیر دے دیا، ماں کو اچھا لگا، پیار آ گیا، لے لے بیٹا پیسے لے لے۔ تو جو رب ہے وہ کرم کرتا ہے تو پوچھے بغیر کرتا ہے۔ سوچو جب وہ پوچھے بغیر اتنا دیتا ہے تو جب تم مانگو گے تو کیوں نہیں دے گا؟ جب تم مانگو گے تو کیوں نہیں دے گا؟ وہ دے گا۔ میں نے ود ود دیتے سارے، تو میرا بڑھ بڑھ کے میرا مولا خیال رکھتا ہے، میری طرف اپنی توجہ رکھتا ہے۔ شعر نمبر 62 ہے بیٹے، آج 6 اشعار پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس ترتیب سے چوتھا شعر پڑھ رہا ہوں، 2 3 4، چوتھا شعر پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد 2 شعر ہیں، پھر آگے ترتیب برابر ہو جائے گی۔ شعر نمبر 62 پڑھ رہا ہوں بیٹے۔ کر لے رزناواں کر لے رب لوڑ چروکن تینوں، رب چلے وچ وسدیاں ساواں، او آکھ تو لوڑ مینوں، او آکھے تو لوڑ مینوں۔ کر لے رزناواں کر لے، رزناواں پنجابی پھٹواری زبان کا لفظ ہے، کوئی کسی بات پر اپنی پارٹی سے رزناواں کرنا، اس سے راضی ہو جانا۔ رب لوڑ، رب تلاش کرتا ہے، چروکن، یہ پنجابی زبان کا چروکنا ہو گیا جی، چروکنی دیر ہوگی بندہ آنے واپس نہیں آیا۔ لفظ چروکن پوٹواری زبان میں کہتے ہیں کافی زمانوں سے، کافی وقت سے، کافی دیر سے۔ رب لوڑ چروکن تینوں تجھے، رب چلے وچ وسدیاں، رب چلے وچ وسدیاں ساواں، رب تیری سانسوں میں چل رہا ہے، تیری سانسوں میں چل رہا ہے۔ او آکھے، وہ کہہ رہا ہے، او آکھے، اور رب کہہ رہا ہے تو لوڑ مینوں، بندے تو مجھے لوڑ، مجھے تلاش کر، تو میری تلاش کر، یعنی اپنے رب سے راضی نامہ کر لو، وہ تمہیں کب سے دیکھ رہا ہے، تمہارا رستہ کب سے دیکھ رہا ہے، رب تو تمہاری چلتی سانسوں کے اندر موجود ہے، وہ تو تمہیں کہہ رہا ہے کہ مجھے تلاش کرو، رب کہتا ہے مجھے تلاش کرو۔ یہاں پر ایک بات بڑی خاص ہے جی، درود پاک پڑھیں، بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، الصلوۃ والسلام علیہ۔ جو بندہ رب کی رحمت سے مایوس ہو گیا وہ کفر میں چلا گیا۔ جو بندہ رب کی رحمت سے مایوس ہو گیا، رب کے کرم سے، رب کی عطاؤں سے مایوس ہو گیا، وہ کفر میں چلا گیا۔ اب لوگ اپنے کاروبار کو چلانے کے لیے تعویذوں والوں کے پاس جاتے ہیں، یہاں بھی تانتا بندہ ہوتا ہے، مختلف افسران سے ملتے ہیں، پرچیاں دیتے ہیں، سفارشیں کرواتے ہیں، بچہ بھرتی ہو جائے، پیسے دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ تو یہ خدا نہ خواستہ، معاذ اللہ، استغفر اللہ، یہ لوگ خدا کو ناراض کر چکے ہیں، استغفر اللہ۔ رب کہتا ہے مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو، تو تم کسی اور سے مانگ رہے ہو۔ چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، کیسر بھائی کی دکان یہاں پاس ہی ہے، کیسر بھائی دیکھ رہے ہیں، دنیاوی تقاضے بتا رہا ہوں، کیسر بھائی دیکھ رہے ہیں، آپ شمشید کی دکان سے کوئی چیز لے لو، کیا کیسر کو دکھ نہیں ہوگا؟ بندہ ہے، بشر ہے، اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ تو جب رب کہتا ہے کہ میں اتنی شانوں والا ہوں، اتنی بزرگی والا ہوں، اتنا کرم کرنے والا ہوں، اتنا نوازنے والا ہوں، تو بندے بجائے تجھے میری بارگاہ میں آنے کے تو دنیا دار کی چوکھٹ پہ چلا گیا، تو اس سے مانگ رہا ہے، تو اس کے سامنے دستے سوال بلند کر رہا ہے، تو میری بارگاہ میں کیوں نہیں آیا، مجھ سے کیوں نہیں مانگا؟
تو یہاں شاعر کہتا ہے کہ اپنے رب سے راضی نامہ کر لو. چند دن پہلے بتایا تھا نا حضرت بلال جو بازار میں رو رہے تھے، واقعہ یاد ہے؟ دوبارہ سنو. وہ جو رب کا بندوں سے راضی نامہ کروا رہا ہوں، پھر قبرستان میں گئے رب کا بندوں سے راضی نامہ کروا رہا ہوں. یہ راضی نامہ کھلی آنکھوں سے ہوتا ہے، سانسیں چلی گئی تو پھر کوئی راضی نامہ شامہ نہیں ہے. تو یہاں پر شاعر کہتا ہے کہ اپنے رب سے راضی نامہ کر لو، اپنے رب سے راضی نامہ کر لو، کیونکہ رب تمہیں کب سے تلاش کر رہا ہے. رب لوڑ چروکڑ کردہ رب لوڑ چروکڑ تینوں، رب کب سے تیرا رستہ دیکھ رہا ہے، کب سے تیرا رستہ دیکھ رہا ہے کہ تو رب کی طرف آ تو صحیح. یار اتنا کریم بھی کسی کو پایا ہے، اتنا سخی بھی کسی کو پایا ہے کہ جو اپنے بندے کے پیچھے پیچھے پھرتا ہے، بندے مجھے راضی کر لے. یہ بندہ کتنا بدبخت ہے، کتنا گمراہ ہو چکا ہے. اور جن لوگوں نے اللہ کو راضی کر لیا، اللہ ان کو وسیع رزق دیتا ہے، اللہ انہیں وسیع کامیابیاں دیتا ہے، اللہ انہیں ہر طرح کی کامیابی و کامرانی سے سرفراز کرتا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے رب سے راضی نامہ کر لیا ہے، جنہوں نے رب کو راضی کر لیا، جنہوں نے رب سے دوستی کر لی ہے، جو رب کے بتائے ہوئے احکامات پر، رب کی بتائی ہوئی شریعت پر، رب کے بتائے ہوئے اسلوب زندگی پر چل پڑے. تو یہاں پر شاعر کہتا ہے کہ تم اپنے رب سے راضی نامہ کر لو، وہ تمہیں کب سے تلاش کریں. کہتے بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو بت بیچا بھی کرتا تھا، بنا کر بیچا بھی کرتا تھا، اور ان کی پوجا بھی کیا کرتا تھا. جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں نا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ 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 سبحان اللہ سبحان الحمد للہ، اس طرح دوسرے مذاہب کے لوگ بھی تسبیحات پڑھتے ہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. صنم کو، بت کو صنم کہتے ہیں، فارسی زبان میں صنم کہتے ہیں. عربی میں بھی بہت سارے لہجے ملتے ہیں. تو وہ جب کوئی کام کرتا تو یا صنم کہتا، اے میرے بت معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ یا صنم کہتا. اور اس کی عمر کتنی ہو گئی تھی؟ اس کی عمر ہو چکی تھی 86 سال. وہ یا صنم یا صنم یا صنم کہتے رہتا تھا. جیسے ہم نہیں تسبیح پہ اللہ پاک کا نام لیتے ہیں، وہ اپنے خدا کا نام لیتا تھا. تو ایک دن اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک دن اس کے منہ سے نکل کے یا سمد، اے سمدیت والے، اے بزرگی والے، یا اونچی شان والے. رب نے فوراً کہا لبیک یا عبدی، ہے بندے تیرا رب حاضر ہے. فرشتوں نے کہا، فرشتوں جبریل السلام نے، فرشتوں نے آسمان کی سیر کی، زمین کی سیر کی. ایسی کیا بات ہوئی کہ رب کہہ رہے بندے میں حاضر ہوں؟ وہ کون سا بندہ ہے؟ کوئی نبی ہے، کوئی ولی ہے، پیر پیغمبر کون ہے؟ جا کر دیکھا اس بستی میں نا، ہندوؤں کی بستی میں، وہ پادری، وہ پجاری، وہ ہندو، وہ بد مذہب، وہ کھتری، وہ کافر، مشرک. تو کہا یہ مولا، اس نے تو تیرا نام لیا اور تیرے منہ ارادتاً تیرا نام نہیں لیا، ارادتاً تیرا نام نہیں لیا، منہ سے نکل گیا. رب نے کہا میں 86 سال سے اس کا انتظار کر رہا ہوں، میں 86 سال سے اس کا انتظار کر رہا ہوں. میرا نبی، میرا محبوب، میرا پیغمبر ابراہیم ہر شام گاؤں کے چوراہے میں کھڑا ہو جاتا، چوراہے میں کھڑا ہو جاتا، دیکھتا کوئی بندہ اجنبی پردیسی آئے، اسے گھر میں مہمان بنا کے رکھ لیتا، مہمان رکھتا، کھانا کھلاتا، وہ بھیج دیتا. ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں تو ایک شخص آیا، تو آپ نے کہا خوش آمدید، آپ آئیں آئیں، میں آپ کو کھانا کھلاتا ہوں، آئیں آپ میرے گھر تشریف لائیں. تو آئیں میں کھانا کھلاتا ہوں آپ کو، میں مواحد ہوں، اللہ کا محبوب ہوں، اللہ کا نبی ہوں، پیغمبر ہوں. تو اسے گھر لے گئے. جب کھانا پروسا گیا، کھانا دیا گیا، تو آپ نے تو اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کیا. تو اس نے اپنے معبود، اپنے بت کا نام لے کر کھانا شروع کیا. تو آپ نے روک دیا، کہا میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا محبوب، میں تو اللہ کے بندوں کو مہمان نوازی کرتا ہوں، تم جاؤ. تو رب نے کہا ابراہیم کیا کر رہے ہو؟ اتنے عرصے سے میری گمراہی، میری گستاخی کر رہا ہے، میرے رستے میں گمراہ ہے، میں نے اس کا کھانا نہیں روکا، میں نے اس کی خوراک نہیں روکی، جاؤ واپس لے کے آؤ. کہا میرا رب کہتا ہے واپس لے کے آؤ. چلے گئے، اسے کہا کہ چلو واپس، میں تم سے معافی مانگتا ہوں، آؤ کھانا کھاؤ. کہا یہ تم تو پہلے مجھے ڈانٹ رہے تھے کہ چلے جاؤ، میں تو اٹھ کے آ گیا، میں تو واپس نہیں جاؤں گا. کہا تم آ جاؤ نا، میرے مالک نے کہا اسے لے کے آؤ. کہا تیرا آپ کا مالک کون ہے؟ کہا میرا مالک وہ خدا ہے جو سمجھیت کا مالک ہے، جو وحدہ اللہ شریک ہے. کہا تیرے رب نے میرے بارے میں کہا؟ ابراہیم صاحب نے کہا ہاں آپ کے بارے میں کہا.
کہا تو اس سے پہلے کہ میں تیرا رب اتنا مہربان ہے، تو پہلے مجھے کلمہ پڑھا اور اپنے مذہب میں داخل کر۔ رب تو اس طرح کرم کرنے والا ہے، رب تو ایسے تلاش کرنے والا ہے، رب تجھے کب سے تلاش کر رہا ہے، تو پیچھے مڑتا ہی نہیں، آگے تیرا منہ ہے دنیا کی طرف۔ رب چلے وچ وسدے ساواں، تلاش کرے رب تو تیرے اندر ہے، تیری سانسوں کے ساتھ چلتا ہے، تیری سانسوں کے ساتھ چلتا ہے۔ وہ آنکھیں وہ کہہ رہا ہے تو لوڈ مینو، بندے مجھے تلاش کر، مجھے تلاش کرنے کے لیے تجھے کہیں جانا نہیں پڑے گا، میں تجھے تیرے اندر سے ہی مل جاؤں گا، میں تجھے تیرے اندر سے ہی مل جاؤں گا۔ آپ کے گھر میں کچھ سامان پڑا ہو، بہت سارا سامان پڑا ہو، آپ دونوں بھائیوں نے رکھا ہو یا باقی دوستوں نے رکھا ہو، آپ نے سامان رکھا ہوا ہے، آپ نے اس سامان کے اندر مثال دے رہا ہوں، مثالیں ہوتی ہیں سمجھانے کے لیے، آپ نے سارا سامان رکھا، آپ نے اس کے اندر سامان کے اندر انار کا پھل نہیں رکھا، آپ بہت سارے پھل لے آئے، آپ نے انار نہیں لایا، تو آپ کے پاس کافی پھل ہیں، تو اگر میں کہتا ہوں جی مجھے انار چاہیے، تو آپ دونوں کو پتہ ہے کہ ہم تو انار لے کر نہیں آئے، لیکن اگر انار مل جائے تو پھر عجیب سی بات ہے۔ مطلب یہ کہ بندہ اپنے رب سے کرم کی درخواست تو کرے، اپنے رب سے کرم مانگے تو صحیح، تو وہ مل جاتا ہے، وہ عطا ہو جاتا ہے۔ کہ انار لائے نہیں پھر ملے گا کیسے، لیکن انار لے کر تو آؤ نا، اللہ کی رحمت کو اپنے دلوں میں لے کر تو آؤ نا، پھر تمہیں رب ملے گا۔ یہاں دیکھو گے تو میرا رب ہے، یہاں دیکھو گے تو میرا رب ہے، دائیں بائیں اوپر نیچے مشرق مغرب شش جہت، شش کہتے ہیں چھ کو، شش جہت میں تمہیں تمہارا خدا ملے گا، مشرق مغرب شمال جنوب آسمان زمین، چھ جہتیں بنتی ہیں، چھ مقام پر تجھے تیرا رب مل جائے گا۔ کیسے ملے گا؟ جیسے یہ روشنی تم تک آ رہی ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، شعر نمبر 63 کی طرف چلتے ہیں۔ چند لفظاں وچ کل خدائی ہوئے کوئی جو پڑھنے والا، مولا تیرے وچ کل سمایا پر کرے غور عقلاں والا، کرے غور عقلاں والا۔ چند لفظاں وچ کل خدائی، چند الفاظ کے اندر پوری خدائی ہے۔ ہوئے کوئی جو پڑھنے والا، کوئی پڑھنے والا ہو تب نہ، کوئی پڑھنے والا ہو تو تب نہ۔ چند الفاظ ہیں جن کے اندر پوری کائنات ہے، لیکن کاش کوئی پڑھنے والا ہو۔ مولا تیرے وچ کل سمایا، مولا خدا تیرے اندر پورا حلول ہے، اس کا شامل ہے، پر کہ غور کرے عقلاں والا، عقلاں والے غور کرتے ہیں۔ چند الفاظ ایسے ہیں کل خدائی کے اندر جو پڑھ لے ان کو فائدہ مند ہے، خدا تیرے اندر ہی رہتا ہے، پر یہ غور وہی کرے گا جو عقل والا ہے۔ چند الفاظ سے مراد کیا؟ یہ وظائف، ذکر اذکار، اسم اعظم، نماز، روزہ، زکوٰۃ، خیرات، حج، جہاد، یعنی وہ چند لفظاں وچ کل خدائی، چند لفظاں وچ کل خدائی، یعنی کچھ چیزیں وظائف بتا رہے ہیں۔ ہاں سعید الفقیر آپ کو وظائف بتا رہے ہیں، کچھ ایسے وظائف ہیں جن کا تعلق روح کے ساتھ ہے، کچھ وظائف ایسے جن کا تعلق جسم کے ساتھ ہے۔ جہاد وظیفہ ہے، اس کا تعلق جسم کے ساتھ ہے، روزے کا جسم کے ساتھ ہے، زکوٰۃ کا جسم کے ساتھ ہے۔ اب یہاں چند لفظاں میں کل خدائی، یہ چند چیزیں ایسی ہیں جو فقیروں کو پتہ ہے، ان کے پاس بیٹھو، ان سے معلوم کرو، ان سے استفسار کرو، انٹروگیٹ کرو، ان سے یہ چیزیں سیکھو اور اپناؤ۔ یہ چند الفاظ ہیں جن پر پوری خدائی آباد ہے۔ بولنے میں جہاد ہے، یہ ایک عمل ہے، لیکن لکھنے میں جیم ہے الف دال ہے، یہ الفاظ ہیں، یعنی کچھ ایسے راز ہیں اللہ والوں کے پاس، تم ان کو سیکھ لو، اس میں کل خدائی ہے، تو رب تو تیرے اندر رہتا ہے، تیرے وچ سمایا، پر کوئی غور عقلاں، پر کرے غور عقلاں والا۔ رب تو تیرے اندر ہے، تو غور کرے، لیکن غور تو کیسے کرے؟ غور تو تب کرے جب تیرے میں عقل ہو، جب تیرے میں عقل نہیں تو غور کیا کرے گا؟ خاک غور کرے گا، تو غور نہیں کر سکتا۔ یہی چند لفظاں وچ کل خدائی، چند لفظاں وچ کل خدائی، یہ وہ اسم اعظم ہے، وہ ایسے وظائف ہیں جو کتابوں سے نہیں ملتے، جو رسالوں سے نہیں ملتے، یہ اللہ کے محبوب بندوں سے ملتے ہیں، اللہ کے محبوب بندوں سے ملتے ہیں۔ تاریخ پڑھو تو ایک نام گزرا ہے، شاہ مست درویش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شاہ مست
درویش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ مجذوب تھے، شاہ مست مجذوب تھے، اور آپ کا جو شجرہ لکھا جاتا ہے تو آپ کا سلسلہ ابو علی قلندر کی لڑی سے ملتا ہے. تو آپ بالکل گمسم رہتے تھے، دنیا و معاشرے سے بے فکر تھے. یہ چند لفظوں کی بات کر رہا. تو وہ اپنے استاد کے بڑے تابع دار تھے، استاد کے پاس جاتے، ان سے فیوز و برکات لیتے، وہ فائدہ لیتے. سننے والی بات ہے، بات گرنی نہیں چاہیے، سیدھی دماغ میں جانی چاہیے. ان کے استاد نے انہیں سبق دیا تھا، ایک پڑھنے کے لیے پڑھائی دی تھی، الف. تو انہیں پڑھتے پڑھتے 26 سال ہو گئے، الف پڑھتے پڑھتے. ان کے ساتھ کے جو ساتھی تھے جنہوں نے اس زمانے میں مرشد پاک سے سبق پڑھائی لیا کرتے تھے، وظائف لیا کرتے تھے، انہوں نے کہا یار یہ مست شاہ مست تو بالکل ہی گمسم ہو گیا ہے، لگتا ہے پڑھائی کا وہ معاذ اللہ الٹا اثر ہو گیا. تو آپ جلال میں آ گئے، کہانی ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں ابھی 26 سال گزر گئے، مجھے سبق یاد نہیں ہو رہا. کیا کہتے ہیں؟ سبق یاد نہیں ہو رہا. 26 سال ہو گئے، مجھے ابھی تک سبق یاد نہیں ہو رہا. کہا کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا میں نے ظاہر تو پڑھ لیا، باطن میں نہیں پڑھ پا رہا. ہر سبق کا تعلق، ہر وظیفے کا تعلق ظاہر سے بھی ہے اور باطن سے بھی ہے. جو ظاہر سے پڑھتے ہیں وہ سڑکوں پر پاگل ہوئے نظر آتے ہیں، جو باطن سے پڑھتے ہیں وہ مقام پا لیتے ہیں. جو زبانوں سے پڑھتے ہیں، خالی چلے کاٹتے ہیں، وہ روڈوں پہ دیکھو اکثر بیشتر آپ کو پاگلوں کی طرح نظر آتے ہیں. اور جنہوں نے باطن سے پڑھا وہ ضرور مقام پاتے ہیں. کہا جب 26 میں 4 سال اور گزرے نا، تو آپ ایک خوبصورت چمکیلا کرتا پہن کر بازاروں میں پھرتے اور بڑے حشاش بشاش. آپ کے زمانے کے طالب علمی جو زمانے کے دوست نے کہا شاہ مست بڑے خوش ہو، کہا مجھے سبق یاد ہو گیا ہے، مجھے سبق یاد ہو گیا ہے، تو چلو مرشد کے پاس جاتے ہیں، سبق سناتے ہیں. جب مرشد نے اپنے مرید کو دیکھا تو مرشد پر وجد طاری ہو گیا. ایسا ہو نا مرید ہو، پتہ پھر چلتا ہے نا. وجد طاری ہو گیا. کہا بیٹا اتنے عرصے بعد، اتنے زمانے بعد. کہا استاد جی مجھے سبق یاد نہیں ہو رہا تھا، آج میں نے سبق یاد کر لیا ہے. تو آپ کے مرشد پاک کھڑے تھے، وہ بیٹھ گئے. کہا سناؤ بیٹا سبق. آپ نے فرمایا، شاہ مست کہتے ہیں حضرت صاحب میں سبق سناؤں گا، لیکن ان سب سے بولے نیچے بیٹھ جائے، میں پھر سبق سناؤں گا، پھر اگلا سبق لوں گا. ایسا فرمایا بیٹھ جاؤ سارے نیچے. ایک شخص نے کہا بیٹھنے سے کہا آپ سناؤ کون سا لمبا چوڑا سبق ہے؟ آپ نے الف ہی تو دیا تھا، ہمیں یاد ہے. کہا نہیں بیٹھے تو صحیح. وہ نہیں بیٹھا تو آپ نے کہا الف. پہاڑوں سے پتھر گرنا شروع ہو گئے. ہائے ہائے ہائے، چند لفظاں وچ کل خدائی. الف کہا، الف. پہاڑوں سے پتھر گرنا شروع ہو گئے، درخت ٹوٹ گئے، پانیوں میں ابھار آ گیا، اچھل کے پانی باہر ندیوں سے گرنے لگے، اور بھیڑ بکریاں دیوانہ وار آگے پیچھے بھاگنے لگی. زمین چر گئی، اور جو کھڑے تھے نا بے ادبی میں، انہیں پتھر لگے، وہ فارغ ہو گئے، ختم ہو گئے، مر گئے، واصل جہنم ہو گئے. تو پیر صاحب وجد میں آگے کہا میرے بچے اتنے اچھے طریقے سے تم نے سبق یاد کیا اور 30 سال میں صرف الف یاد کیا. کہا صاحب دعا کریں اب میں بے بھی پڑھ لوں. تو یہ ہوتی ہے باطن کی پڑھائی. تو یہ ہے وہ چند لفظ، یہ ہوتے ہیں وہ وظائف، یہ ہوتے ہیں وہ چند وظائف جو پیر و مرشد سے ملتے ہیں. چند لفظاں وچ کل خدائی ہوئے کوئی جو پڑھنے والا کوئی ہو. مولا تیرے وچ کل سمایا پر کوئی غور کلا والا. تو کوئی غور کرے، عقل کرے تب بات ہے نا. وظیفے کتابوں میں بھی لکھے ہوئے ہیں. وظیفہ وہی ہے جو مرشد پاک دیں، جو اپنے استاد محترم دیں، استاد مشفی مربی دیں، وہ پڑھائی وظیفہ ہوتی ہے. آخری شعر ہے جی، شعر نمبر 64. رب نہیں رکھدا بغض بشر تو ٹورے موڑ صفتاں. رب نہیں رکھدا بغض بشر تو ٹورے موڑ صفتاں. کرن والے سب کردے گلنا پر رب دیاں کیا باتاں. اب یہاں رب کی ایک اور شان بیان ہو رہی ہے. رب نہیں رکھدا بغض بشر تو. استغفار پڑھیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ بندے کو معاذ اللہ اپنے بندے سے ضد ہو. رب کو اپنے بندے سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ
خاکم بدن، میرے منہ میں خاک، میرے منہ سے جملے ادا ہو رہے ہیں، لیکن میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ رب اپنے بندے سے بغض نہیں رکھتا. وہ مالک ہے، وہ کریم ہے، رحمان ہے، رحم کرنا اس کی عادت ہے. رب نہیں رکھدا بغض بشر تو. رب اپنے کسی بندے سے بغض یعنی اندر کی وہ اندر سے اس کو برا نہیں سمجھتا. اللہ کسی بندے کو اندر سے برا نہیں سمجھتا. ٹورے موڑ صفتاں، ٹورے ٹورے چلائے موڑ صفتاں، مڑ مڑ کے اس کو صفتیں عطا کرتا ہے، مڑ مڑ کے اس کو صفتیں دیتا ہے، مڑ مڑ کے اسے موقع دیتا ہے اپنے تک پہنچنے کے، مڑ مڑ کے راستے دیتا ہے اسے اپنے تک پہنچنے کے لیے. کرن والے سب کر دے گلاں، جو بے وقوف ہیں نادان ہیں وہ صرف باتیں کرتے ہیں، پر رب دیاں کیا باتیں. لیکن میرے رب کی کیا شان ہے، میرے رب کی کیا بات ہے، میرے رب کی جو عطا ہے وہ کتنی خوبصورت ہے کہ جو لوگ کم عقل ہیں، کم فہم ہیں، جس میں بد مذہب لوگ ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں، وہ تو باتیں کرتے ہیں طرح طرح کی. لیکن رب کعبہ کی ذات نے سانس کے آخری حصے تک اگر کسی شخص کے لیے بول دیا کہ تم ایمان لے آؤ، تم مسلمان ہو جاؤ، تو جب تم مسلمان ہو جاؤ گے، مومن ہو جاؤ گے، نہیں پوچھے گا نمازیں کتنی پڑھی ہیں، تم مسلمان ہو کے کلمہ پڑھ کے بھلے اسی لمحے فوت ہو جاؤ، تمہارا کھانا تمہارا کھاتا اسلام والوں میں، ایمان والوں میں لکھ لیا جائے گا. تو یہ جو دوسرے لوگ ہیں باتیں کرتے ہیں. رب کو اپنے کسی بشر سے بغض نہیں ہے، نہ کسی یہودی سے نفرت کرتا ہے، نہ کسی عیسائی سے کرتا ہے، نہ کسی سکھ سے کرتا ہے، نہ کسی کھتری سے کرتا ہے، نہ کسی پرویزی سے، نجی، کسی سے بھی رب نفرت نہیں کرتا. رب کعبہ کی ذات کسی سے بغض نہیں کرتی. استغفر اللہ من کل ذنبی، اللہ میرے منہ میں مجھے معاف فرمائے. دیکھو بغض وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر کمپٹیشن ہوتا ہے، جہاں پر مقابلہ ہوتا ہے. تو میرا رب تو رب ہے، میرا شہنشاہ تو شہنشاہ ہے، اسے کسی بشر سے کیا بغض ہو سکتی ہے. اس نے ہر بندے کے لیے، دیکھو نا قرآن پاک پڑھو، یا ایھا الناس کہہ دیا، اور کچھ کو یا ایھا الذین آمنوا، اور کچھ نے ایمان قبول کیا. لیکن آج بھی قرآن پاک پڑھو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب کو مخاطب کر رہی ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو. یہ جملہ اس بات کی وضاحت کرتا ہے، اور اسی جملے کو دے کر شاعر نے یہ شعر لکھا ہے کہ رب کسی بندے سے، کسی قوم کے شخص سے بغض نہیں رکھتا. رب کہتا ہے کہ تم تلاش کرو اور موڑ، ٹورے موڑ صفتاں. دوبارہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو وہ موقع فراہم کرتی ہے کہ وہ راہ راست پر آ جائے، وہ ایمان کی طرف آ جائے، وہ اسلام کی طرف آ جائے، وہ حق بات کی طرف آ جائے. تو یہ تھا آج کا ہمارا درس. امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر کچھ کمی بیشی ہو آپ سوال کر سکتے ہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک شعر، اگر ایک شعر پہ بات کی جائے اگر ایک شعر پہ بات کی جائے تو میرے خیال میں میرا ایک رف سا خیال ہے، میرا ایک خام خیال ہے، اگر ایک شعر پر بات کی جائے، اسی شعر پر بات کی جائے، تو میرا یہ یقین ہے کہ خدا کی عزت کی قسم اس پر 50-55 دیوان لکھے جا سکتے ہیں. یہ میرے جیسا نالائق بندہ کہہ رہا ہے جو اولیاء کرام کی جوتیاں اٹھانے والا ہے. کس ایک شعر پر کتنے دیوان لکھے جا سکتے ہیں، کتنی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. لیکن کیونکہ یہ آنے والے زمانوں میں آپ لوگوں نے آگے وضاحت کرنی ہے، آپ لوگوں نے لوگوں کو بتانا ہے. اور میرے پیر و مرشد عارف کھڑی میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ مجھ کمینوں کو انہوں نے اس قابل سمجھا کہ میں آپ کے اشعار کو، اشعار کا جواب تشریح اشعار میں کروں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ.